اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا ہر مومن صدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، آپ دن کی نصرت کرتے ہیں ہر میدان میں، دن کی خاطر ہے تو حاضر ہر جگہ ہر آن میں، فخر سے سرشار اندر راہ گمن ہے روا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا ہر مومن صدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، ڈیر دن خدمت کوے ہر خواب ہر ځایو ڈگر، دین لپارا تاپ مینا ہر کلا تیری لسر، ڈیر پمینا او محبت د گھمن اقتدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا ہر مومن صدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ، اے قریشی صاحبہ، یہ تا ہر مومن صدا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، شیر غرہ کی طرح ڈرتے نہیں بکواس سے، میں بتاتا ہوں تیری شوکت ابھی اخلاص سے، اوہ ہم پہ رحمت رب کریم ظلمنا، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا۔
साहिबा, ए कुरैशी साहिबा, ये कादा हर मोमिन सदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नज़ल बिना अमरुन फ़लैस फ़ीहि बयानु अमरिन वला नहयिन फ़माज़ा तअमुरुना। क़ाल तुशाविरूनल आबिदीन वल फ़ुक़हा। रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तबरानी फ़ी मुअजमिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 20 मई 2021 बरोज़ जुमरात आपके यहाँ दीरबाला सराई तहसील कलाकोट में मौलाना ज़फ़रुल्लाह की दावत पर ख़िदमत कुरान के हवाले से चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखना और मेरी आँखों में आँखें डालकर बात सुनना। मैं इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होने दूँगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वैसे कुरान करीम आखिरी किताब है। हम मुसलमानों का अकीदा, नज़रिया, मज़हब और ईमान है कि रसूलुल्लाह के बाद नया नबी मबऊस नहीं होना। इसी तरह हमारा अकीदा, ईमान, नज़रिया और मज़हब है कि हुज़ूर पाक के ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान के बाद नई किताब भी नहीं आनी। क़यामत तक के लिए हुज़ूर पाक आखिरी नबी भी हैं और क़यामत तक के लिए कुरान करीम आखिरी किताब भी है। कुरान करीम किताब हिदायत है। कुरान करीम किताब इनकलाब है। कुरान करीम वो किताब है जिसने कौमियतों की नस्लों के पूरे आमाल व अफ़आल व अक़वाल बदल के रख दिए। तो ये कुरान क़यामत तक नहीं बदला जाएगा। ये कुरान तौरात नहीं है कि इसे तब्दील कर लिया जाए। ये कुरान इंजील नहीं है कि इसे मुहर्रफ बना दिया जाए। ये कुरान ज़बूर नहीं है कि इसके अल्फाज को बदल के कुछ और डाल दिया जाए। कलामुल्लाह का ये एजाज़ है कि कलामुल्लाह सिर्फ़ किताबों में नहीं है बल्कि मुसलमानों के सीनों में भी है। किताब को ख़त्म किया जा सकता है, हुरूफ को मिटाया जा सकता है, अल्फाज को भुलाया जा सकता है, लेकिन जो किताब मुसलमान के सीने में अलहमद की अलिफ से वन्नास की सीन तक मौजूद हो, जिसके 30 पारों के हाफिज़ इस उम्मत के अंदर एक मौजज़ा की शक्ल रखते हों, जिस कुरान करीम को ज़बानी सुनाने वाले अफराद इस उम्मत में मुमताज़ हैसियत रखते हों, उस कलाम को नहीं भुलाया जा सकता। हुरूफ को मिटाना और बात है, अल्फाज को ख़त्म करना और बात है, लेकिन सीनों और जहनों से कुरान निकालना और बात है। उम्मत मुहम्मदिया का मौजज़ा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुज़ूर पाक को मौजज़े दिए हैं, उनमें उम्मत मुहम्मदिया पर हुज़ूर का मौजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि कुरान करीम सीनों में मौजूद है। पहली उम्मत में तौरात वाले यहूदी तौरात हिफ्ज़ न कर सके, इंजील वाले ईसाई इंजील हिफ्ज़ न कर सके, ज़बूर वाले साबी ज़बूर याद न कर सके। उम्मत मुहम्मदिया ने कुरान करीम को सीने में रखा है और यूं रखा है कि 7 साल का बच्चा
70 سال کا بوڑھا بھی قرآن کریم گنگناتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی کہ کلام اللہ کو مٹا دیا جائے، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ تمام سازش اپنے سازشیوں سمیت موت مر گئی، اس قرآن کو نہیں مٹایا جا سکا۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کی پہلی حرکت حضور پاک کے دور میں ابو جہل اینڈ کمپنی نے شروع کی تھی۔ جب اللہ کے رسول قرآن کریم پڑھتے تو قرآن کریم بتاتا ہے، کفار کی ایک دوسرے کو تعلیم و تربیت یہ ہوتی کہ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اس قرآن کی دعوت عام نہ ہو، آپ انگلی اپنے کانوں میں ڈالیں تاکہ آپ کی آواز میں شور ہو، تاکہ آپ کی آواز میں زور آئے، تاکہ آپ کی آواز بلند ہو جائے اور قرآن کریم کو لوگ سن نہ سکیں۔ اس قرآن کریم کے خلاف سازشیوں نے سازش یوں کی، مسند احمد میں ہے، حضرت جندب ابن جنادہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کی تھی تو مکہ کے کافر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کی ہڈی پسلی ایک کرنے پر انہوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کر لیا تھا۔ حضرت عباس حضور پاک الاسلام کے چچا جان ہیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری پہ گر پڑے اور ان مکہ کے بد ذہنوں کو ان کے ذہن کے طور پہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں قرآن کا پاس تو نہیں ہے، مہمان کا پاس تو نہیں ہے، اور قبیلہ غفار کا خیال کر لو۔ تم اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ملک شام تجارت کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے راستے میں قبیلہ بنی غفار آتا ہے، ہم اس راہ کو کراس کر کے، اس راستے کو گزر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہماری معیشت ویلیو سے ڈی ویلیو ہو جائے گی، ہمارے کھانے پینے کا نظام درم برم ہو جائے گا، بزنس اور تجارت کھڈے لین لگ جائے گی، اس کی قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ اور اپنی تجارت کو دیکھو اور اس کو چھوڑ دو۔ آسمان کی آنکھ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عباس کے اس جملے نے مکہ کے باسیوں کو، پیٹ کے پجاریوں کو، تجارت اور دولت کے دلدادوں کو یہ بات سمجھنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر ہم نے ابو ذر کو مار ڈالا، تجارت بند ہو جانی ہے، بزنس ختم ہو جانا ہے، ہمارا کاروبار دیوالیہ ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہاں پر بس نہیں بلکہ ابن اسیر الجزری نے اس ذوالغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سماعت کراتے تھے، پھر یاد کر کے مکہ کی چوک میں پڑھا تو اس ذوالغابہ میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے حکایات صحابہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ کفار نے اتنا مارا کہ اگر ابو بکر اپنے سر میں کنگھی کرنے کے لیے کنگھا ڈالتے تو ان کے بال ان کے کنگھے میں گچھا در گچھا اکھڑ کے آ جاتے۔ اس قرآن کریم کے خلاف سازشیں شروع دور سے چلی، حتیٰ کہ جب یہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام پہنچا، ایمان کی دعوت پہنچی، قرآن کریم کی دعوت پہنچی، عرب سے جو دین آیا وہ عجم میں آیا، تو علماء دیوبند نے اس قرآن کریم کی خدمت کو سنبھالا، اس قرآن کریم کے احکام کو پھیلایا، قرآن کریم کے پیغام کو نشر کیا۔ تو انگریز ہل گیا، اس نے کہ اس قرآن کریم کو بدل دینا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ بدلا نہیں جا سکتا، کیا کرو کہ جلا دینا چاہیے۔ پورے قرآن کریم کے نسخے راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک انگریز کے حکم پہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ انگریز آیا دارالعلوم دیوبند میں، قرآن کریم کے نسخہ جات جمع کر رہا تھا، تو اس وقت جب بوریاں بھری جا رہی، قرآن پڑھانے والے استاد نے انگریز کو کہا الفاظ تو ختم کر لوگے،
کتاب کو جلا سکتے ہو، توہین ضرور کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ قرآن کریم میرے ان شاگردوں کے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ بچے جمورہ اٹھ اور اس کو قرآن کریم سنا۔ وہ بچہ پہلا پارہ پڑھتا ہے، انگریز نے دیکھا، دوسرے پارے کا کچھ حصہ پڑھا، انگریز نے دیکھا، تیسرے پارے کا پڑھا۔ میرے دوستو، دیر بالا کے دوستو، وادی کمراٹ کے باسیوں، وہ الف لام میم پڑھتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بچہ سیقول پڑھتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ تلک الرسل فضلنا پڑھتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ لن تنالوا البر کہہ کر چوتھا پارہ شروع کرتا ہے، وہ الفاظ قرآن کریم میں ہے۔ بچہ اپنے سینے پر والمحصنات کی آیت پڑھتا ہے، انگریز ششدر رہ گیا، لا یحب اللہ کہہ کے چھٹا پارہ بچے نے پڑھ دیا، ولو سمعوا کہہ کر 7ویں پارے کی ابتدا کی، ولو اننا کہہ کے 8ویں پارے کی ابتدا کی، وقال الذین کہہ کے 9ویں پارے کو پڑھا، وَعْلَمُوا پڑھ کر 10واں پارہ پڑھا، یعتذرون الیکم کہہ کر 11واں پارہ پڑھا، اور انگریز کے سامنے اتلو ما کہہ کر 12واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یوں چلتے چلتے بچے نے پہلے 10 ختم کیے، دوسرے 10 ختم کیے، تیسرے 10 ختم کیے، انگریز ششدر رہ گیا، ہاتھ کانپ گئے کہ الحمد کی الف سے اما یتساءلون تک اس قرآن کو سینے سے ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے بوریاں رکھ دی، قرآن کریم رکھ دیے، اور آفیسر کو جا کے رپورٹ افسرانے والا تک پہنچائی کہ نسخے تو ختم کر سکتے ہو، الفاظ تو ختم کر سکتے ہو، ان سینوں کا کیا کرو گے جس میں قرآن کریم موجود ہے؟ میرے دوستو، وہاں سے لے کر آج تک انگریز تو انگریز کے خود کاشتہ پودے بھی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، قیامت تک قرآن کریم بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ قرآن کریم قیامت تک رہے گا، مدارس بھی قیامت تک رہیں گے، نہ قرآن کریم کا کوئی بال بھیکا کر سکا ہے، نہ مدارس کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھ پائے۔ میں ایک بات مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے لیے خوش قسمت زندگی یہ ہوگی، ہمارے لیے بہترین لائف اسٹائل یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھیں، اپنی اولاد کے سینے میں رکھائیں، اور قیامت تک کے لیے اس قرآن کریم کے پھیلانے کا ہم سبب بن جائیں۔ میرے دوستو، آج کا یہ پروگرام، ان بچوں کا حفظ قرآن، مولانا ظفر کا پڑھانا پڑھوانا، ان اساتذہ کرام کا چلانا آپ کو دعوت دے رہا ہے، آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، آؤ، زندگی کے شب و روز کا علم نہیں ہے، ہم پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اب دنیا کے پیٹ میں ہیں، پھر قبر کے پیٹ میں ہوں گے۔ ہمیں اگر خوش قسمت رہنا ہے تو اس قرآن کریم کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اس قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اور میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، پڑھا، کل قیامت میں رب کے دربار میں آئے گا، عشرۃ من آل بیتی یشفع کل وجبت علیہ النار، او کما قال، فرمایا 10 وہ آدمی جن پر جہنم کی رجسٹر میں نام الاٹ ہو چکا ہوگا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اس حافظ قرآن کے خاندان کے ہوں گے۔ اللہ اس حافظ کو کہیں گے، حافظ قرآن جا اور ایک ایک بندے کو لے آ اپنے خاندان میں تمہیں 10 بندوں کو جنت جانے کا خصوصی پیکج دیتا ہوں۔ یہ اپنے خاندان کے 10 بندے پکڑے گا جن کا نام جہنم کے رجسٹر میں درج ہوگا، وجبت علیہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ پکڑ کے ان کو جنتی بنائے گا۔ اس قرآن کریم کے صدقے خاندان جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ فلی فیملی میٹر ہے،
یہ پورے خاندان کو جنت لے جانے کا منصوبہ ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا منصوبہ آخرت میں ہمیں قرآن کریم کے حفظ سے بڑھ کے نہیں ملے گا. ہم پوری فیملی والوں کو چاہیے, فیملی ممبرز کو چاہیے, خاندانیوں کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں حافظ قرآن پیدا کریں. اور یہ ہم حافظ پر احسان نہیں کر رہے, قرآن پر احسان نہیں کر رہے. یہ راستہ جنت جاتا ہے, جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. خدا کی قسم یہ قرآن کا راستہ جنت جاتا ہے, جو چاہے اس کے ساتھ چلے. اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور میں ایک بات یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن کریم والے, حافظ قرآن جو ہے اگر حافظ بن گیا اس کی عزت کہاں ہوگی, مولوی بن گیا اسے پوچھے گا کون. کچھ دور اندیش سے ناعقبت لوگ کہنے شروع کر دیتے ہیں کھائے گا کہاں سے, بھوکا مر جائے گا, اس کی کوئی جاب نہیں ہوگی, یہ جاب لیس ہوگا, 4 روپے نہیں کما سکے گا, مولوی بنے گا, کیا کرے گا. میں نے کہا سنو, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور رزق کے دروازے رب نے دنیا داروں کے ہاں نہیں کھولے, اور رزق کے دروازے کی چابی میرے اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ہے. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا والے تمہیں کیا رزق دیں گے, دنیا والے تمہیں کیا کھلائیں گے پلائیں گے, واللہ خیر الرازقین. تمہیں عزت والا رزق چاہیے تو اللہ کے دربار میں آ جاؤ. خدا کی قسم یہ وہ در ہے جہاں پر سر جھکائیں تو در در کی ذلت سے بندہ بچ جاتا ہے. یہ وہ در ہے جس در کا بن جاؤ تو در در کا بھکاری نہیں بننا پڑتا. اللہ رزق دے گا, اور ایسے دے گا, ایسے دے گا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آؤ کیسے دے گا, کھولیے کتاب حدیث پاک کی جامع المسانید کھولیے. امام خوارزمی رحمہ اللہ نے یعقوب ابن ابراہیم رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معناس شاگرد ہیں, جنہیں دنیا قاضی القضاء قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے استاذ مکرم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا سے کیا نہیں کیا. فرمایا میرے استاذ فرماتے ہیں حججت ابی سنۃ 16. ابو حنیفہ کی عمر 16 سال تھی. ابو حنیفہ کے والد ثابت ابن زوتی نے اپنے بیٹے ابو حنیفہ جسے دنیا نعمان کہتی تھی اسے کہا بیٹا حج پہ چلتے ہیں. والد اپنے بیٹے کو حج پہ لے کر چلا ہے. جب حج پہ لے کر پہنچا حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں 16 سال عمر تھی, ایک شخص کو دیکھا مکہ مکرمہ میں عرفات کے اندر حاجیوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا. مجمع جمع ہے, رش ہے, بھیڑ ہے, لوگ کٹھے ہیں. میں نے ابو سے پوچھا من ھذا الرجل, یہ بندہ کون ہے؟ ابو نے فرمایا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک کا صحابی ہے. یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی, اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی ہے. بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ابو مجھے اس کے قریب کر دو. فجعل یفرج عن الناس, ابو نے لوگوں کو ہٹایا. حتی دنوت منہ رأیتہ وسمعتہ, میرے والد نے مجمع کو ہٹا کے مجھے اس صحابی رسول کے قریب کر دیا. میں اس کے قریب پہنچا, وہ حدیثیں سنا رہا تھا, میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے, اس سے حدیث بھی سنی ہے. وہ صحابی فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا فرمانے علی شان ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. اے لوگو, اے دنیا والو, اے میری امت کے لوگو, سن لو, علم دین, علم فقہ, علم
شریعت سے چمٹ جاؤ، اللہ ٹینشن بھی نہیں دے گا اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہاں جاب کی بات کی ہے، نوکری کی بات کی ہے، تنخواہ کی بات کی ہے؟ اے ہمیں علم دین چھڑانے والوں کہ دنیا پڑھاؤ، کھائے گا کہاں سے؟ بابا جو اللہ نے مولوی کو کھانا دیا ہے عوام اس کھانے سے ترستی ہے، ان کے منہ میں پانی آتا ہے، کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں۔ یار سچ بتاؤ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کھانے کی باری آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کون زیادہ کھاتے ہیں؟ تو انہیں کہو پھر بچوں کو مولوی بنا لو نا۔ ہم کہیں مولوی بناؤ، کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے، اور جب کھانے کی باری آئے تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ دو باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ آپ کو کہے آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے، آپ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، یا بالوں والا ہوگا یا گنجا ہوگا؟ جو گنجا ہے وہ زلفوں والا نہیں ہو سکتا، اور جس کی زلفیں ہیں وہ گنجا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی آپ کو کہے آپ نے اس ڈرائیور کو دیکھا ہے جو اندھا ہے، مان لو گے؟ آپ کہیں گے ڈرائیور کے لیے گاڑی کی لائٹوں سے زیادہ اس کی اپنی لائٹ ضروری ہے، وہ اندھا محتاج ہوگا تو کیا دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اندھوں کا حق نہ کھا جاؤ تو لوگوں کے حق کھا جائے گا۔ اس لیے بات یاد رکھنا، اندھا ڈرائیور نہیں ہوگا، جو اندھا ہوگا وہ ڈرائیور نہیں ہو سکتا بالفعل، اور جو ڈرائیور ہوگا وہ اس وقت اندھا نہیں رہ سکتا، بعد میں ہو جائے تو کوئی اور بات ہے۔ تو جب اندھا ڈرائیور نہیں ہو سکتا، ڈرائیور اندھا نہیں ہو سکتا، گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا، بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ہاں مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ تو یہ دو باتیں کیسے ملتی ہیں؟ اسے مولوی کو زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع آپ نے تفسیر المنطق میں پڑھا ہوگا، مانعۃ الخل علیحدہ ہے نا، مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع کا معنی ہے امپاسبل سینٹینس، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی لیے رزق کی فکر چھوڑیں، جاب کی فکر چھوڑیں، خدا کی قسم دین کی خدمت میں بیٹھ جائیں، رزق تمہارے پیچھے چل کے آئے گا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب میری گریجویشن مکمل ہوئی تھی نا، کالج سے میں نے ٹاپ کیا ہے، تو میرے گھر میں سب کی باتیں شروع ہو گئی کہ آؤٹ آف کنٹری ایک فلاں ملک میں ایک بہت اچھی جاب ہے، اس کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، بھیج دے۔ ترتیبیں بن گئی، ٹکٹوں کے لیے کسی نے کہا میں 2 تولے سونا دیتا ہوں، آپ یہ بیچو، اس کی ٹکٹ لگواؤ، اسے بھیجو۔ اس وقت اللہ جزائے خیر دے میرے سمجھانے والوں کو، جنہوں نے مجھے کہا کہ مولوی کی اولاد ہو، سب سے بڑی بات ہے مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، بات سمجھا سکتے ہو، انگریزی تعلیم سمجھا لیتے ہو تو دین پڑھو، لعنت بھیجو اس جاب پہ جو دین سے دور کر دے، رزق تمہارے پاس آئے گا۔ میں رب کی قسم کھاؤں تو میں ہانس نہیں ہوں، اللہ کی قسم پاکستانی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ مجھے کویت میں آفر ہوئی تھی، میں نے اس وقت چھوڑا، میں نے کہا میں نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ تو لوگ آ کر میری گھروں میں میری بہنوں کو جا کر کہتے تھے، میرے گھر والوں کو کہتے تھے، آئے رزق کو پائر نہیں مریندا، انہیں کہو آئے رزق کو لات نہیں مارتے، اس نے آئے ہوئے رزق کو لات ماری ہے، بھوکا مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے رب کا کرم ہے، آج وہ بھی ہیں، وہ زبانیں آج ہیں، اور آج اللہ نے ہمیں بھی عزت دی ہے۔ وہی مجھے آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب ہم فلاں جگہ تھے، آپ کی ویڈیو چل رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، ہمیں خوشی ہوئی، ہمارے محلے کا بندہ، ہمارے خاندان کے آدمی کو دنیا دین کے نام سے جانتی ہے۔ اور مجھے نہیں چاہیے دنیا، ہمیں دین چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے۔ اللہ ہمیں آخرتوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ بابا دنیا کیا ہے؟ میں حیران ہوں، آج لوگ ہم سے پوچھتے
آپ کی جاب کیا ہے, کاروبار کیا ہے, کسی کو بتاؤ نا کہ میرا کاروبار تو یہی ہے جو میں چل رہا ہوں, مانتے تک نہیں ہے, مانتے تک نہیں ہے. لسٹ لگ جاتی ہے لوگوں کے سوالات کی, بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. ان کا سورس آف انکم کیا ہے, ان کے جاب کی ترتیب کی. وہ سمجھتے ہیں کہ جاب نہ ہو تو کھانا بھی نہیں ملتا. 20 روپے موبائل میں ایزی لوڈ کروانے والے کا ذہن ہوتا ہی یہی ہے. خدا کی قسم میں اپنی موبائلوں کھولوں تو میرا منتھلی خرچہ کم از کم کوئی 10,000 کے لگ بھگ جا کر پہنچتا ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا میرے کس شاگرد نے کون سے مہینے مجھے پیکج لگوا کے دیا. سبحان اللہ. کیا انٹرنیٹ, کیا واٹس ایپ. جب سے موبائل لیا آج تک میں نے نیٹ کا ڈیٹا 1 منٹ کے لیے آف بھی نہیں کیا. میں مسلسل چلتا ہوں. جس نے 20 روپے ڈلوانے ہیں موبائل میں, 40,000 روپے ماہانہ کمائے گا اور پھر کنجوس بن کے بیٹھا ہوگا, ہائے میں پیسے کا کیا کروں, ہائے. جب دین کے لیے چلو گے پھر آیا کیسے اور گیا کیسے اس کی فکر اللہ ہٹا دے گا. دین کے اوپر لگانا. دیکھیں سورۃ ہمزہ, سورۃ ہمزہ پارہ نمبر 30, رب کائنات فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. کبھی علماء سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا, کبھی اس کی تفسیر پوچھ لینا. فرمایا دنیا کے مال جمع کرنے والوں جو دین پہ نہیں لگاتے, زکاتیں نہیں دیتے, اللہ کے راستے میں غریب کے حق کو کھا جاتے ہیں. اے لوگوں سنو, مثال اس شخص کی جمع مالا جس نے پیسے سیو کرنا شروع کیے, اکٹھے کرنا شروع کیے, اور ایک دن آیا وعددہ اسے شمار کرتا رہا. آج 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, آج جو نا 1 ملین 2 ملین 3 ملین, وہ شمار کر رہا, کاؤنٹنگ کر رہا, گن رہا. اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. وعددہ گنتا رہا. یحسب, اور یہ خیال ذہن میں بٹھا لیا, ان مالہ اخلدہ, یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا, مزے کروں گا, فائدہ لوں گا, چس چا کے زندگی گزرے سا, یوں کروں گا اور یوں کروں گا. یہ خیال دل میں بٹھائے رکھا. رب نے فرمایا کلا, نہ تیرا خیال اصلی, نہ تیرا پیسہ اصلی, یہ دنیا بھی فانی, یہ مال بھی فانی. کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا لینبذن فی الحطمہ, یہ پیسہ اور اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. پھر رب العزت نے خود سوال فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نارن کافی تھا, یہ نار کو مضاف, لفظ اللہ کو مضاف الیہ بنا کر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. نار کافی تھا کہ آگ میں ڈالے جائے گا. جی نہیں, یوں نہیں ہے. فرمایا نار اللہ الموقدہ, ایسی آگ جس کو اللہ نے سلگا کر جلا دیا ہے, کسی اور نے نہیں. اس کے سلگانے کی نسبت خالق جل مجدہ و علا کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. نار اللہ الموقدہ, وہ حطمہ ہے, وہاں ڈالا جائے گا. کیا ہوگا؟ فرمایا باقی دنیا کی آگیں پہلے جسم جلاتی ہیں پھر اندر جلاتی ہیں. وہ حطمہ یوں نہیں ہوگی, بلکہ حطمہ پہلے ڈائریکٹ دل پر پہنچے گی. التی تطلع علی الافئدہ, اس کا کام جسم بعد میں ہوگا, دل کو جلانا پہلے ہوگا. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ, اور وہ رب نے تمہارے لیے بند کر کے رکھی ہے. اللہ نے کیسے بند کی ہے؟ فی عمد ممددہ, بڑے بڑے پائپوں میں, بڑے بڑے ستونوں میں, بڑے بڑے بیمبو قسم کے ڈنڈوں میں اندر رب نے بند کی ہوئی. سوئی گیس رات کو کمرے میں آن رہے صرف 1 گھنٹہ, آپ رات کو تیلی جلاؤ تو کمرہ جل جائے,
تھوڑا سا ٹائم کے لیے سوئی گیس آن ہوئی ہے، یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی ہے، اور جو خالق کی طرف جس کی نسبت نار اللہ الموقدہ، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ مال آپ لوگ جمع کرتے ہیں، اس جاب کا فائدہ جو میں مال جمع کر کے کل اولاد کو دے جاؤں، جو میرے اوپر مٹی بھی ڈال رہے ہوں، اور حال یہ ہے کہ جب مال جمع کروں تو میرے مرنے پر میری اولاد ڈاکٹر سے پہلے وکیل کو بلا کے لے آئے کہ ذرا مال کا حساب کر دو۔ لعنت نہیں ہے ایسی زندگی پر، نہ بابا نہ، ہمیں دین چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ علم کے ساتھ آپ کو رزق ملے گا۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی ہاتھ میں عصا پکڑ کے حدیث پاک پڑھتا ہے، آپ سارے سن چکے ہیں، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ کبھی اس کا ترجمہ بھی پوچھ لیا کریں، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں تمہارے پیغمبر کی جان ہے، کبھی بندہ نہیں مر سکتا جب تک لکھا ہوا مکمل رزق حاصل نہ کر لے۔ اور رزق تو موت کی طرح ہماری حفاظت کرے گا، پہلے نہیں آئے گی موت۔ آپ نے دیکھا ہوگا والتفت الساق بالساق، ایڑیوں پہ ایڑیاں بندہ رگڑ رہا ہوتا ہے ہسپتال میں، اور منہ میں چمچ کے ساتھ پانی ڈالا جاتا ہے، پانی ڈال دو، وہ پانی گڑ گڑ کر کر باہر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اس کا رزق پورا ہو گیا۔ میں نے نمک نہیں کھانا، پوچھو کیوں نہیں کھانا؟ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ ذیابطیس کے مریض ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ نے نہیں کھانا۔ او بابا موت کے قریب ہو گئے ہو، تھوڑا تھوڑا رزق بند ہو رہا ہے، کسی پہ نمک بند اور کسی پہ چینی بند۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ تو اسی لیے اولاد کو دین پہ لگاؤ، خود بھی دین پہ رہو۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی معاشرے کا اچھوت طبقہ ہے، اس کی عزت کون کرے گا، مولوی بن گیا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ منہ کی باتیں ہیں۔ مولوی سے نفرت وہ کرتا ہے جو دراصل دین سے نفرت کرنا چاہتا ہے پر جرت نہیں ہے اس میں۔ مولوی سے انکاری وہ ہے جو اصل میں مذہب سے انکاری ہے پر اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ مذہب کا کھلے عام انکار کر سکے۔ کیوں؟ آپ کے دکاندار کا چوکیدار ہو اور کوئی اس چوکیدار کا مخالف ہو تو وہ آپ کے دکان میں پڑے ہوئے مال کا دشمن ہے۔ اصل میں وہ وہاں لالچی بنا ہوا ہے، گریڈی ڈاگ، وہ لالچی ہے، اس کو اصل اس کا لالچ ہے مال کا کہ چوکیدار کو ہٹایا جائے۔ دین پہ اعتراض کرنے والا کر نہ سکے تو علماء دین کے چوکیدار ہیں، ان پر اعتراض کرتا ہے۔ اور میں سمجھاتا ہوں کوئی مولوی معاشرے کا اچھوت طبقہ نہیں ہے۔ علماء کو اللہ نے عزت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، ڈسپلن بھی دیا ہے، اور علماء کو رب نے وہ مقام دیا ہے، وہ تربیت دی ہے، اس جیسی تربیت خدا کی قسم اس دھرتی پہ نہیں ملے گی۔ اور علماء اس معاشرے کا دہشت گرد طبقہ نہیں ہے، پرامن طبقہ ہے۔ خدا کی قسم تم نے علماء کا پرامن ہونا دیکھا بھی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں اس دن اسلام آباد میں بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، اتنا ڈسپلن کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، لاکھوں کے مجمع کو کراچی سے آزادی مارچ کے نام پہ لے کر چلے ہیں، اسلام آباد تک پہنچے ہیں، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا۔ بولیے ٹوٹا ہے؟ کوئی پروف کر دے، کوئی ایویڈنس دے دے، کوئی ثبوت دے دے، میں اس کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم فائن دیں گے، آپ دکھائیں کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا، آپ بتائیں کسی کا شیشہ ٹوٹا؟ کوئی گملہ ٹوٹا؟ نہیں۔ یار ایمبولینسز کو راستہ دیا گیا، مریضوں کو جانے کے لیے ایمبولینس کا راستہ دیا ہے، اور میٹرو جب وہ یہ قافلہ لاہور پہنچا ہے تو میٹرو بھی جاری تھی،
تو تم کو کس نے کہا ہے کہ مولوی پرامن نہیں ہے، مولوی میں ڈسپلن نہیں ہے؟ ہاں اسلام آباد کی موجودہ شاہراہ سری نگر اور سابقہ کشمیر ہائی وے نے، ڈی چوک نے وہ دھرنے بھی دیکھے ہیں جہاں بدامنی بھی تھی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی تھے، فورسز پر حملے بھی تھے، اور بدبودار زندگی میں وہاں پر بے حیائی اور عریانی کا طوفان بھی برپا تھا، اور اس جگہ نے علماء کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں جہاں درود پاک کی ڈالیاں تھی، جہاں تلاوتیں تھی، جہاں رسول اللہ کی نعت پڑھی جاتی تھی، جہاں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور جہاں پر ڈسپلن کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو مولوی میں ڈسپلن نہیں ہے؟ 14 اگست 1947 1947 سے لے کر 27 رمضان 1368 ہجری سے لے کر آج تک آ جاؤ، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، کوئی ایک مارچ مجھے دکھا دیں جو بغیر دہشت گردی، بغیر لڑائی، بغیر فساد اور بغیر دھندے کے ختم ہوا ہو۔ یہ واحد مولانا فضل الرحمان کا قافلہ ہے۔ مجھے بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آپ بولتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ جب بات حق ہو تو پھر کہنا چاہیے، جب بات سچ ہو تو کرنی چاہیے کہ اللہ نے علماء کو ڈسپلن دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، دیندار بناؤ، خدمت قرآن پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب دوست وعدہ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے اولاد کو قرآن پہ وقف کرو گے، قرآن کریم پہ وقف کرو گے، دین پہ وقف کرو گے، دین پہ اپنی اولادوں کو چلاؤ گے، عالم بناؤ گے، مفتی بناؤ گے، مسجدوں کی حفاظت کرو گے، مدارس کی حفاظت کرو گے، علماء کی حفاظت رکھو گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اس ارادوں کے ساتھ آپ چلیے، خدا کی قسم رب کی رحمتیں آپ پہ چھن چھن کے برسیں گی۔ اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب، گوگل اور tune.pk کا دور ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہوں گا، اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل کا ٹھیک استعمال کرنا سیکھو۔ اس پر گانے نہیں رکھنے، فلم اسٹار کی تصویریں نہیں رکھنی۔ کیوں؟ قرآن کریم کھولو، سورۃ یاسین کھولو، 30واں پارہ کھولو، سورۃ یاسین کا 4تھا رکوع کھولو۔ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ پھر حساب کیسے ہوگا اگر منہ بند ہو جائے گا؟ فرمایا جی ہاں، حساب کے لیے 2 چیزیں اور بولیں گی جسم کی۔ اللہ منہ بند ہوگا، کیا بولے گا؟ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان نے کیا کیا تھا۔ آج موبائل پر ہاتھ سے ٹچ کر کے اوپن کرنے والوں، یہ کل قیامت میں ہاتھ اللہ کی دربار میں بولے گا۔ آج پاؤں کو غلط جگہ لے کر چلنے والوں، کل یہ پاؤں اللہ کی دربار میں گواہی دے گا۔ تو ٹھیک استعمال کرو۔ علماء بیٹھے ہیں سنن نبی داود میں، امام سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک حدیث پاک ذکر فرمائیے۔ فرمایا کل قیامت میں ایک شخص آئے گا، اللہ کی دربار میں آئے گا، نیکیوں کا انبار لائے گا، شب بیدار تہجد گزار بن کے آئے گا، لیکن جب حساب شروع ہوگا اس کی نیکیاں ڈیلیٹ ہونا شروع ہوں گی، ختم ہونا شروع ہوں گی، حتیٰ کہ ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ تہامہ پہاڑ سے بڑھ کے نیکیاں ہوں گی لیکن اڑ جائیں گی۔ پوچھا جائے گا اس کا گناہ کیا؟ یہ تو شب بیدار تہجد گزار نیکوکار ہے۔ فرمایا جائے گا یہ وہ ہے جو مجمع میں نیک ہوتا تھا، تنہائی میں اللہ کو ناراض والے کام کرتا تھا۔ یہ موبائل
اگر تنہائی میں اللہ کو راضی کر رہے ہو شکر کرو، ناراض کر رہے ہو تو فکر کا اہتمام کرو. تو اسی لیے کرو گے انشاءاللہ. میری گفتگو دنیا میں براہ راست نشر ہوتی ہے. آپ کیا سگنلز پرابلم ہے اس وجہ سے نشر نہیں ہو رہی. آپ فیس بک پر لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی، آپ کو ہمارے 1 ملین سے زائد فالوورز ملیں گے. پاکستان میں اس عمر پہ دینداروں میں آپ کو اس عمر میں 1 ملین فالوورز رکھنے والا بندہ نہیں ملے گا. آپ مفتی عبدالواحد قریشی فیس بک پہ سرچ کر کے دیکھ لیں. آپ ہماری گفتگو روزانہ کے بنیاد پہ سننا چاہیں وہاں سے سن سکتے ہیں، لائیو بھی اور ریکارڈڈ بھی. اسی طرح یوٹیوب پر آپ میرا نام سرچ کریں، آپ کو 1.5 لاکھ کی فالوئنگ ملے گی. وہاں پر بھی آپ کو بیانات، سوال جواب یہ چیزیں ملیں گی. آپ اس کو فالو کر کے آگے چلیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں اچھائیاں دے گا. کرو گے؟ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد ان حضرات کو یہ نہ کہنا کہ کون سا مولوی بلایا تھا، یہ تو انٹرنیٹ کی ترغیبیں دے گیا ہے. میں نے انٹرنیٹ کی ترغیب نہیں دی، اللہ گواہ ہے میں نے نہیں دی. آپ کہیں گے پھر کہا کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا مولانا الیاس صاحب آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا جی نہیں، عورتیں گھروں سے پہلے نکلی تھیں، الیاس نے رخ بدلا ہے. بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ. تو لوگ انٹرنیٹ پہلے استعمال کرتے تھے، میں نے رخ بدلا ہے. اہل باطل نہ دیکھو، اہل حق کو دیکھو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.